अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं इंतहाई माजरत खा हूँ कि पिछली दफ़ा हमारे मोबाइल पे कुछ प्रोग्राम प्रॉब्लम हो गई और हमारा दर्स नहीं हो सका। मैं इंतहाई माजरत खा हूँ और ये मेरा कसूर है कि मुझे इस मोबाइल को अच्छी तरह समझ चेक कर लेना चाहिए था, लेकिन जब उसको खोला तो प्रॉब्लम शुरू हुई और हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन ये सब चीज़ें अल्लाह का हुक्म था, ठीक नहीं हुई। तो मैं बहुत माजरत खा हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आज मैंने 2 हैंडआउट भेजे हैं आपको। एक पारा जो 30वां पारा है अम्मा, उसकी सारी जो आयात हैं आखिरत के बारे में आप देख रहे हैं, आप खुला हुआ आपके सामने? जी सर, खुला हुआ है। अच्छा, इसमें आप देखें तो वो मनाज़िर क़यामत जो लिए गए हैं, यानी क़यामत का मज़मून बड़ी तफसील से, ये पहली आयत वो हैं। 3 3 6 3 9 3 12 13 14 आयत हैं। पढ़ ली, देख ली आपने? सूरतें अब हैं जरा सर। आप पढ़ें और देखें कि क़यामत का किस तरह जिक्र है और किस तरह मनाज़िर क़यामत पेश किए गए हैं, ताकि आदमी डर के उस जो दायमी और अबदी खौफ है, जो जिसका हमें हमेशा से खौफ रहना चाहिए और उसी के मुताबिक जिंदगी बसर करनी चाहिए। तो ये आज सारी आज सूरतें आप अच्छी तरह देखेंगे। बात जी क्लियर है? कोई सवाल? जी इंशाल्लाह। अच्छा, तौहीद पे आप देख रहे हैं 4 आयतें हैं और इनको सूरतें। बहुत आखिरी 3 भी हैं और अल काफिरून भी है। जरा गौर से पढ़ें, समझें। अगर कोई चीज समझ ना आए तो मुझसे बात करें। उसके बाद रिसालत पे 2 ही आयतें हैं और वो हैं अद्दुहा, और उसके नीचे लिखा हुआ है कि उनमें मेन मजमून क्या है। इसी तरह बाकी सारी सूरतें पारा 30 की मक्की हैं और मदनी 2 सूरतें अल-बय्यिना और नसर, ये भी वहां बता दिया गया है। बाकी सारी सूरतें मक्की हैं और मुतफर्रक मजमून वाली सूरतें आपके सामने हैं। आप पढ़ें, समझें, ये बहुत अहम चीजें हैं। अच्छा, फिर कुरान के साथ जिसको निस्बत होती है वो भी अजीम हो जाता है। अब देखें, आप सबसे पहले देखें कि सूरा जिस दिन नाजिल हुआ, जिस रात नाजिल हुआ, शुरू हुआ, उस रात की अजमतें देखें। फिर आप बाकी सारा पढ़ें, समझें और कोई सवाल हो तो जरूर करें। दोनों हैंड आउट मिल गए सबको? जी सर। जी सर, जल्दी जी सर, बताएं। जज़ाकल्लाह। जी सर जी। जी सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हैंड आउट हम आपको डेली बेसिस पे भेजेंगे। आपने इनको प्रिंट करा के, ताकि कुरान की हकीकत हमारी समझ में आए कि ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है और किस कदर हम नाशुक्रे हैं कि इस कुरान ही से हमारा वास्ता नहीं, जिससे वास्ता और जिसको पढ़ के समझ के उस पर अमल करके तकवा की रविश अख्तियार करके हम अल्लाह ताला की नेमतों के हकदार हो सकते हैं। और अगर ये नहीं करेंगे तो आज आपके सामने सूरत हाल सामने है। वो मुल्क पाकिस्तान जो मुल्क दीन के नाम पर बना, वहां दीन और कुरान, दीन पूरे का पूरा कुरान में है और कुरान को हमने ऐसा देश निकाला दिया कि अल्लाह माफ करे कि हमने दलालम बईदा की कैफियत है कि हम गुमराही में बहुत दूर निकल गए। इसलिए अल्लाह ताला हमें बचाए और दुनिया और आखिरत की भलाई कुरान पर पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने में। आमीन। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ गई? जो दोनों बातें मैंने आपके सामने की हैं हैंड आउट्स के बारे में। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आइए हम दोहराई शुरू करते हैं और बड़ा जल्दी करें और जिससे मैं पूछूं वही जवाब दे, ताकि अच्छा, ये जो आयत 67 पहली हमने शुरू की थी, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं लिकुल्ल नबअन मुस्तकर व सौफ तालमून।
ہر بڑی بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہاں نبأ مستقر کہ ہر بڑی بات کے لیے نبأ بڑی خبر ہوتی ہے اور مستقر کا مطلب ہے اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے. یہاں نبأ مستقر جو ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ یہاں مفہوم کیا ہے نبأ مستقر کا؟ ڈاکٹر صاحبہ جلدی بتائیں. جی سر، بڑی خبر جیسے قیامت ہے، موت کا وقت ہے. نہیں 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 نہیں، یہی تو میں نے آپ کو چیک کرنے کے لیے بڑی خبر بلا شبہ قیامت ہے. کیوں؟ اما یتساءلون 30واں پارہ شروع ہو رہا ہے. یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیونکہ کافروں میں یہ منگوئیاں ہو رہی تھی. جی ان سر. النبأ العظیم، سب سے بڑی خبر یعنی قیامت کے بارے میں. لیکن یہاں اس کا مطلب ہے عذاب اللہ کا جو ان قوموں پر آتا تھا جو قوم نبی کی مخالفت کرتی تھی. لہذا نوٹ کر لیں کہ نبأ مستقر یہاں مطلب ہے عذاب. اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. شاباش. جی سر ٹھیک ہے، بالکل. بات کلیئر ہے؟ اس میں مستقر کا یہ مطلب تو کبھی نہیں قبر کے بارے میں آ سکتا کہ تم کدھر ٹھکانا تمہیں ملے گا، بھائی ادھر تمہیں کافروں موت پر آئے گی. عذاب آئے آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کو مہلت ضرور اللہ نے دی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم غفور کریم ہے. مہلت اس لیے دیتا ہے کہ اگر لوگوں نے سدھرنا ہے تو توبہ، سچی توبہ کر کے توبہ نصوح کر کے سدھر جائیں، اللہ مزید بہت مہلت دے دے گا. اگر نہیں آئیں گا تو عذاب آ کے رہے گا. یہ مستقر ہے اللہ کے ہاں اس کی بالکل مقرر ہے تاریخ، اور وہ آتا ہے اور وہ آیا. ہم پوری قوموں کی تاریخ کو دیکھ سکتے ہیں. مسز آصف بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، جزاک اللہ سر. اس لیے قرآن کی آیت کو پوری طرح سمجھتے ہیں کہ یہاں مستقر کا کیا مطلب ہے. اچھا، اب یہ جو آیت 68 میں فرمایا کہ جو لوگ مذاق کر رہے ہوں اللہ کی آیات کا یا قرآن میں، تو آپ ان کے پاس مت بیٹھیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ قرآن نے کیوں منع کیا ہے کہ آپ جہاں قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں مت بیٹھیں؟ وجہ کیا ہے؟ اپنا مسز آصف بتائیں. سر پھر آپ ان جیسے ہی ہو جو گے، پھر انہی جیسا آپ کو بھی پکڑ ہوگی، آپ کو بھی تو آپ میں اور ان میں پھر فرق نہیں رہے گا. نہیں، وہ تو بعد کی بات ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے. ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے کچھ تقاضے ہیں. اگر وہ پورے نہ کیے جائیں، غیرت نہ ہو ایمان کی، تو آج جیسا مسلمان ہوگا کہ وہ کافروں کے ساتھ شادیاں امریکہ اس کی ہندوؤں کی طرف پر اور بود و باش رہنا سہنا جو ہے وہ انگریزوں کی طرف. تو یہ طریقہ اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے دین کو نعوذ باللہ ناکافی سمجھتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے آج آپ کے اتنے مسائل ہیں. آپ کے ملک میں لوٹ گھسوٹ ہو، جو چیز ہو، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اس بنیاد پر ہیں کہ آپ نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا دیا ہے، اللہ کے قرآن کو مذاق بنا دیا ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھیں. آپ کے جو ٹی وی پروگرام جو قرآن کے خلاف ہوتے ہیں، جو آپ کے جو سوشل میڈیا، ان میں کبھی نہ دیکھیں ان پروگراموں کو، اس لیے کہ وہ پروگرام انسان کی گمراہی کا باعث بنتے ہیں. مسز آصف بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جلدی جواب دیا کریں. جی سر، جی سر، مائک اوپن ہوتے ذرا لائٹ. اچھا، اب آ جائیں. یہ تھی آیت 60. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھیں 68 میں، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان تمہیں کسی بلاوے میں ڈال دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ، تو ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو. ہاں، وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو آپ کبھی بھی ایسے پروگراموں میں ہرگز شامل نہ ہوں. کیوں؟ کہ اللہ کی کتاب سب سے بڑا حق ہے. جو بات اس نے کہی ہے وہ حق ہے، اور حق کا جھٹلانا، مذاق اڑانا
یہ اللہ کے ہاں سخت ناراضگی کا، اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ اچھا، آیت 69 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکر لعلہم یتقون۔ اچھا، اس میں کیا خاص بات بتائی گئی ہے، ذرا بتائیں اپنا افضل چیمہ صاحب۔ سر یہ حساب جو ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے آیات الہی کا ہے، اس میں ذکر تو استہزاء کرنے والوں سے ہے، یہ کہ جو لوگ مجلس میں اجتناب کریں گے تو وہ بچ جائیں گے، اس میں محفوظ رہیں گے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح کہیں کہ آپ تقوی کی روش اختیار کریں۔ جی جی تقوی بالکل۔ کیا ہے، بڑے غور سے سنیں، تقوی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب میں جو احکامات دیے گئے ہیں کرنے کو، ان میں سبقت کریں، جس سے منع کیا گیا ہے اس سے مکمل اجتناب کریں، یہ ہے تقوی۔ اور یہ اگر اختیار کیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان للمتقین مفازا حدائق، کہ یہ ساری جو جنت تیار کی ہے اعدت للمتقین۔ اگر آپ زندگی میں، اچھا یہ قرآن کیوں اتنا زندگی میں تقوی پر زور دے رہا ہے؟ ذرا بتائیں، افشاں صاحبہ آپ بتائیں، قرآن کیوں زور دے رہا ہے تقوی پر بار بار؟ ارم آپ بتائیں جلدی سے۔ سر جی اسلام قرآن بار بار تقوی پہ اس لیے زور دے رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو متقین ہی پسند ہے۔ کلمہ پڑھ کے تو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تزکیہ کرتا ہے جب تو وہ مومن بن جاتا ہے، اور جب وہ اپنے تقوی کی روش اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ پسندیدہ بندہ بن کے محسنین سے شامل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت تیار کی۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ کیوں نہیں کہتی کہ تقوی کے بغیر، تقوی کی روش اختیار کیے بغیر نہ انسان کا سیرت ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ کردار ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ اس کی نمازیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، نہ حقوق اللہ ٹھیک سے ادا کر سکتا ہے، نہ حقوق العباد ٹھیک سے ادا کر سکتا ہے۔ یہ ہے تقوی۔ تقوی اختیار کرے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، ہم اس لیے ناکارہ قوم بن چکے ہیں کہ ہم تقوی کی روش سے بہت دور ہیں۔ اب بات سمجھ آئی؟ الحمدللہ۔ اچھا، یہ تو ہو گئی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ 70 میں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ آج اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، کھیل کے وقت، نماز کے وقت کھیل کھیل رہے ہیں، مسجد کے ساتھ گراؤنڈ ہے۔ میں خود دیکھتا ہوں کہ لوگ نماز کے وقت کبھی کھیل بند نہیں کرتے اور جا کے نماز نہیں پڑھتے، فرض نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور لعب اور لہو میں۔ تو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں، یعنی تقوی کی روش اختیار کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ خالد صاحب آپ بتائیں۔ سر مادہ آخرت کو پرستی بلا اور بیٹھنا، خواہش دنیا کی ترجیح۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ جو آپ نے بولنا شروع ہو گئی ہیں، ذرا دیکھیں نا، کلاس کے رولز کو ایگزرو کریں۔ جی میں کہہ رہا تھا کہ یہ آخرت کو بھلا دینے کی وجہ سے دنیا میں آدمی محو ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بھول جاتا ہے اللہ کے ذکر کو۔ یہ جو ٹکڑا ہے نا آیت 70 میں وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ آج مسئلہ ہے کہ دنیا کی زندگی، مادہ پرستی، مال پرستی، حوث پرستی، اولاد پرستی، انہی چکروں میں یہی دنیا کے مفادات ہیں، اور اسی میں غرق ہو کے انسان نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے، دینی جماعتوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے۔ اگر ہم ایسے لوگوں، ایسی اسٹیبلشمنٹ کو ٹالریٹ کر رہے ہیں تو صاف اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دنیا پسند ہے۔ اگر دین پسند ہوتا تو ہم اس دین کے سے ظلم کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ آیت 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع،
اللہ کے علاوہ کوئی نہ مددگار ہے نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے. یہ اچھی طرح نوٹ فرما لیں اور آپ دیکھ لیں فرعون کے ساتھ اللہ ہی نے جب فیصلہ فرما لیا کوئی اس کا نہ ولی تھا نہ کوئی شفیع تھا. اسی طرح سارک سودمی غرتهم الحیات الدنیا و ذکر بھی ان تبصر نفس بما کسبت. یہ بھی سارے اس کی بھی وضاحت کریں سر. بھائی یہ میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ آپ ذکر بھی ہی ضمیر کس کی طرف ہے؟ قرآن کی طرف. قرآن کی ہاں طرف سے. تو ہم قرآن کس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ نہیں سر، اللہ اچھا معاف کرے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں ان تبصر نفس بما کسبت. اگر قرآن پہ نہیں چلے گا نا تو پھر مبادہ کا کوئی جان اپنی کرتوتوں کے سبب گرفتار ہو جائے. وہ کون سے کرتوت ہیں؟ جو خلاف قرآن ہیں، اور اللہ پھر اس کی پکڑ عذاب آتا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ جی سر، جی سر، الحمدللہ. اچھا اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں آیت 71 پر، اور 71 میں اللہ تعالی، ہاں یہ ایک چیز آپ نوٹ کریں، اور 70 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا. یہی وہ لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اپنے کرتوتوں کی پاداش میں. یہ کون سے کرتوت ہیں جس میں بندہ گرفتار ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں؟ جلدی بتائیں. قرآن کے خلاف سر، اپنی مرضی سے خلاف چلتے ہیں. قرآن. شاباش ڈاکٹر صاحبہ. اس لیے ان کا انجام کیا ہے؟ اس لیے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا، اور وہ اس کفر کی پاداش میں. اب نوٹ فرما لیں کہ یہ دنیا چند روزہ عارضی، اور وہ جنت بے مثال اور لفظوال نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی، چاہے وہ رہائش ہو، چاہے ساتھی ہوں، چاہے ماحول ہو، آئیڈیل. یہ کہاں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے حساب کے بعد. جو جنت کے حقدار ہوں گے ان کو ملے گا، جو جہنم کے حقدار ہوں گے اللہ عین عدل کے مطابق فیصلہ فرمائے گا. شفاعت باطلہ کا کوئی وہاں وجود نہیں. ہاں شفاعت صرف وہی ہے جس کو اللہ حکم دے گا. اگر روزے کو، نبی کو، جس کو بھی حکم دے گا وہ اس وقت سب منہ کھولے گا اور سفارش کرے گا. اور سفارش ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان چیزوں پر عمل کیا ہوگا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے وجہ سے دنیا میں پوری کوشش کی ہوگی، لیکن اس کی برائیاں زیادہ ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے نیکیوں سے، تو اللہ تعالیٰ حکم نبی کو دے گا. کیوں؟ اس نے نبی کو فالو کیا. قرآن کو حکم دے گا اگر اس نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری ہے. تو اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سوال کریں بالکل کلیئرلی تاکہ ہم سمجھیں. تو کافروں کے لیے آپ نے دیکھ لیا قرآن کا فیصلہ ہے، اور پوری قرآن بھرا پڑا ہے کہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم انتہائی نزدیک اذیت ناک اور ابدی عذاب کی جگہ ہے. اچھا جی، آیت نمبر وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ. ذرا بات کلیئر کریں، آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی. سر جی مجھے وہ آیت ذہن میں آ رہی تھی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ کتابا، سورہ نبا کی نا، کہ بے شک وہ امید نہیں رکھتے تھے حساب کی. نہیں، میرے آپ کی بات سننے میں بڑی کم آواز کم آ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی. آیت نمبر بولے کون؟ میری لائن میں شاید پرابلم ہے سر جی، شاید اس لیے آپ آیت کون سی ہے؟ سر سورہ نبا کی آیت پڑھی تھی. ہاں جی جی. اچھا اب سنیں بڑے غور سے. یہ جو آیت 71 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ آخر کی آیت پڑھ رہا ہوں، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. اس کا کیا مطلب ہے؟ سر مفہوم کیا ہے یہ اس کا؟ 71 نمبر کل ندعو من دون اللہ 71 پڑھ رہے ہیں نا آپ؟ دیکھیں میں دہرائی کر رہا ہوں اور آپ کو صرف وہ پوچھ رہا ہوں جو میرے ذہن میں اہم ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اور اس کا ترجمہ ہے
کہ یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصلی ہدایت ہے. یہ اللہ کی ہدایت کہاں پر ہے؟ جلدی بتائیں، جو اصلی ہدایت ہے کہاں پر ہے؟ سر قرآن قرآن و و سنت. سنت قرآن اور سنت. صرف قرآن مت کہا کریں. اس کا عملی نمونہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن اور حدیث کہیں گے، یاد رکھیں، کبھی قرآن نہ کہیں. کیوں؟ قرآن نے اصول بیان کیے ہیں، عمل صالح جو ہے وہ طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہدایت تو بس صحیح ہدایت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور وہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. جس نے اس قرآن کو فالو کیا اس طرح فالو کیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس طرح صحابہ اور صحابیات نے کیا، تو انشاءاللہ وہ ہدایت پر ہے. لہذا قرآن نازل ہونے کے بعد انسان ہدایت صرف اور صرف اللہ کی ہدایت قرآن سے لے گا، اور طریقہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ بڑا جامع ٹکڑا آیت کا کہ اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں اپنے رب، وہ رب جو سارے جہانوں کا خالق، مالک، رازق، حاکم ہے، رب کے معنی سارے، اس کا میں اس کی اطاعت کروں، پیروی کروں. تو گویا اب زندگی میں اگر آپ مسلمان ہیں تو اس مسلمان اسلام چاہتا ہے کہ ہم اسی اسلام کی پابندی کریں جس کی ان انبیاء نے کی، اور اسی طرح کریں جس طرح انبیاء نے کی. تو ہدایت آنے کے بعد اب دیکھیں نا، سب سے بڑی بات یہ کہ اس ہدایت کی حفاظت کی ضمانت خود اللہ نے لی ہے. تو ہمارے پاس کل اللہ کو یہ بھی کہنے کو نہیں ہے کہ اے اللہ یہ تو وہ قرآن تو تبدیل ہو گیا تھا. نہیں، اللہ نے اس کا ایسا بندوبست کیا کہ بالکل زبر زیر کے ساتھ محفوظ ہے. لہذا میرا اور آپ کا اب طرز زندگی صرف قرآن اور سنت ہونا چاہیے. یہ ہے اس کا مفہوم. اگلی آیت میں اور کھول کے بیان بت کر دیا، ان اقیم الصلاۃ واتقوہ. اللہ اکبر. اچھا، یہ اقیم الصلاۃ واتقوہ یہ کس کے تقاضے ہیں؟ جلدی بتائیں. ارم لنسلمہ کے. جی یہ سر یہ جو اوپر آیا پہلی آیت میں کہ لنسلمہ یعنی ایمان لانے پہ مسلمان ہونے کے تقاضے ہیں. یہ عبادت کے تقاضے ہیں کہ تمہیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، نماز قائم کرنی چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے، اور حساب آخرت کے لیے تمہیں تیار ہونا چاہیے. ایسے عمل کرو کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہونا ہے. سرفراز صاحب بالکل ٹھیک بات کی آپ نے، لیکن دیکھیں، اگر یہ دو چیزیں کرنے سے پورا اسلام پہ آپ عمل کر سکتے ہیں. نماز کی اقامت، اس لیے کہ 5 وقت آپ اللہ سے جب توفیق مانگیں گے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم، اور مانگنے کے آداب صاف کے شروع میں آپ اللہ تعالیٰ کے حسین و جمیل اسماء الحسنہ الحمدللہ رب العالمین، تو ایسی نماز جس کو آپ اقامت نماز کہہ سکیں، جو ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ہو، اس سے دین پورا آسان ہو جائے گا، اور 5 وقت کی نماز آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھے گی. یہ تو ہو گیا نماز کا مطلب، اتنا اہم کہ اس کو پہلے بیان کر دیا. پھر کہا واتقوہ، اس کا تقوی اختیار کرو. تو پورا اسلام تقوی ہی تو ہے کہ برائیوں سے بچنا اور نیکیوں میں سبقت کرنا، یہ تقوی ہے. ذرا نوٹ فرمائیں کہ 2 الفاظ میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یاد رکھو، اچھی طرح سن لو کان کھول کے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جب تم اللہ کے پاس پہنچو گے نا تو 2 ہی چیزیں وہاں کنسیڈر ہوں گی، ایک اقامت صلاۃ اور ایک تقوی، جو ایمان کے تقاضے ہیں. یہ زرتاج صاحبہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ نماز کی اقامت کتنی اہم چیز ہے. بڑے سوچ سمجھ کے پڑھا کریں، غور سے پڑھا کریں. آپ یقین مانیں، کبھی آپ نہیں چاہیں گی
कि मैं 3 ही दफा कहूँ, आप रकू में भी सुबहान रब्बी अल अजीम 5-7 मरतबा कहेंगी तो आपको सुकून आएगा। आप जब सुबहान रब्बी अल आला सजदे में कहेंगे तो 3 दफा नहीं, बल्कि आप चाहेंगे कि मैं इसी सजदे में रहूं, अल्लाह का कुर्ब भी हासिल रहे और ये कलमा मेरे जबान पर जारी रहे, और काश मुझे इसी में मौत आ जाए, क्योंकि क़यामत के दिन भी मैं इसी तरह उठूंगा जिस हालत में मेरी मौत आई है। इंशाअल्लाह। अब बात समझ आई कि नहीं आई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बात बहुत गहरी है, काश मैं और आप समझें। जी। अच्छा, ये थी आयत 73। आज हमने शुरू करना है। अल्लाह की ताकतें देखें ना, वह यौम तक यकूल कुल फयकून, अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात। फिर अल्लाह फरमाते हैं कौलुल हक, उसकी बात हक है। आप ये सारी पढ़ें और समझ के पढ़ें तो आप यकीन माने कि आपका पूरी तरह शरह सदर हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं आयत 74 में। 74 में असल में कुरान ने वो मुकालमा बयान फरमाया है जो हजरत इब्राहीम और उनकी कौम के दरमियान हुआ है। लेकिन अगर आपने इसको पढ़ा है तो कौन मुझे बताएगा कि इसमें क्या खास बात है, इस वाक्य को पूरे को कुरान ने क्यों कोट किया है? जल्दी बताएं। सर जी, इसमें जो खास बात है वो शिर्क की है, जो बुतों की पूजा करते थे उससे रोकने की है। असल में तौहीद का जामे तसव्वुर है, ये है असल बात कि तौहीद है क्या। शिर्क का वजूद ही नहीं है अगर अकल से सोचे बंदा। ओ भाई, जिन बुतों को तुम खिलाते पिलाते वो तुम्हारी क्या सेवा करेंगे? अल्लाह तो तुम्हें खिलाता पिलाता है, उसके एहसानात इतने हैं कि इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। तो फिर तुम शिर्क क्यों करते हो? असल में वो मुकालमा कर रहे हैं अपनी कौम से तौहीद के जामे तसव्वुर के लिए। अब जामे तसव्वुर क्या है? आप जब मैं पढ़ूंगा आप सुनेंगे, मैं सब खोलूंगा। मसलन आप देखें, वह इस काल इब्राहिम अबी है आजरा, और याद करो जब कहा था इब्राहिम ने अपने बाप आजर से, क्या कहा था? अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा, इन बुतों को अपना खुदा बना रखा है तुमने। अल्लाह अकबर, पहले कितना तंज कर रहे हैं, और वो भी अपने वालिद के थ्रू पूरी कौम को, कि इन बुतों को तुम, जिनकी कोई ताकत कुदरत कोई इनमें सिफत ही नहीं, आपने इनको इलाह बना रखा है। इलाह तो वो अल्लाह है। आगे सुने, इन्नी अराका व कौमुका फी ज़लालिन मुबीन, वो कहते हैं मेरी राय में तो आप और आपकी कौम खुली गुमराही में है। अच्छा, अब अल्लाह ताला देखें, मेरे और आपके लिए बड़ी हिदायत है। ये तो पहली आयत थी ना कि उन्होंने कहा कि इन बुतों की तुम पूजा करते हो। ये बुत कैसे आलिया हो गए? आलिया तो वो है जो हमारी मुरादें सुनता, हमारी दुआएं सुनता है, उनको कबूल करता है, हमारी सारी नेमतें उसी की दी हुई हैं, इनकी तो कोई नेमत नहीं है। ये कैसे तुम्हारे आलिया हो गए? अच्छा, अगली आयत में पढ़ रहा हूँ, जरा गौर से सुने और तर्जुमा कर रहा हूँ, फिर आप सवाल करूंगा। वो कज़ालिक नूरी इब्राहिम, और इसी तरह हम इब्राहिम को दिखाते रहे मलाकूतुस समावात वल अर्द, जमीनों और आसमान के बादशाही। अब देखें, यहाँ एक बड़ी अहम बात है। जिसने जमीनों की, आसमानों और जमीन की बादशाही को समझ लिया ना, उसके पास हकीकी इल्म है। काफर क्योंकि इनकार अल्लाह का करते हैं, वो उनको मानने में बड़ा बाक है कि वो इस बात को मान लें कि ये जमीन और आसमान अल्लाह ने पैदा किए, अल्लाह ही इनको चला रहा है। कायनात में सिर्फ अला कुल्ल शैन कदीर वही है, बिकुल्ल शैन अलीम वही है, तो वो ये ला हो सकता है। अब हजरत इब्राहिम ने किस अंदाज से इस बात को लोगों को समझाया, बड़ा नोट करें और देखें ना, कोई इसमें बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। मसलन आगे चलें, आप अल्लाह कहते हैं, सॉरी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह कहते हैं ना कि मैंने उनको
یعنی ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہی پہ غور کرے گا تو وہ مان لے گا کہ صرف اللہ، تنہا اللہ اس کائنات کا الہ ہے. توحید یہی ہے. اور وہ کہتے ہیں تو یہ سب اللہ اس لیے سکھایا لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. کس بات کا یقین؟ جلدی بتائیں. توحید کا صاحبہ یقین سر، توحید کہ صرف اور اللہ ہی صرف سب کچھ کوئی کرتا ہے. یقین. صرف توحید مت کہیں، کیونکہ لوگ وہ سمجھانا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. یہی توحید کی روح ہے کہ ماننے والا یہ مانے کہ کائنات کی ایک ہستی ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا بھی کیا، چلا بھی رہا ہے، اور وہی اس کو ختم کر کے ایک دوسری دنیا آباد فرمائے گا. پہلے سور پہ سارے لوگ مر جائیں گے، دوسرے سور پہ سیدھے پہنچیں گے میدان حشر میں، اور وہاں حساب کتاب ہو. یہ اگر اس کا یقین ہے پھر تو وہ توحید پرست ہے. اگر اس میں اس نے ڈنڈی ماری ہے کہ دنیا میں بھی ہاں جی ٹھیک ہے اللہ ہی ہے، لیکن آخر یہ ذرائع اور وسائل بھی تو ہیں. بھائی ذرائع وسائل اللہ کے پیدا کرتے ہیں. اگر آپ نے ان کو نعوذ باللہ خدا مان لیا تو آپ نے تو شرک کی انتہا کر دی. اب سنیں ابراہیم علیہ السلام اس کو کس طرح وضاحت کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی بادشاہی. کس لیے دکھاتے رہے؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے کہ اس کائنات کا پتہ بھی گرتا ہے تو اللہ کو علم میں ہے، اور اقتدار اور اختیار ایسا کہ ہر چیز پر اسی کا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اچھا تو اب دیکھیں نا، یہ کوئی اس میں جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے قرآن میں، کسی ڈگری کی ضرورت نہیں. اصل علم یہی ہے کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ دنیا کا خالق، مالک، رازق اور حاکم کون ہے، میری پوزیشن کیا ہے. اب حضرت ابراہیم کہتے ہیں آیت 76 میں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلَ، جب رات نے ان کو اپنی تاریکی میں ڈھانپ لیا، ہاں رَأَىٰ كَوْكَبًا، تو انہوں نے دیکھا کہ چمکدار ستارہ ہے. قال ھذا ربی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے. فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، قال لا احب الافلین، یہ کیسا رب ہے، میں تو ڈوبنے والوں کو، غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. اچھا پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہا، جلدی بتائیں. مسز آصف. سر ایمان کی پختگی کی وجہ سے. کیا بات کر سر جو جی بات ڈوبنے صاحبہ، والا وہ کائنات کو نہیں سنبھال سکتا. کویسچن کو سمجھانے کا. اب آپ بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھیں گی نا تو کبھی بھی نہیں سمجھیں گی. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ قوم ستارہ پرست تھی. اس ستارہ پرستی کو کہ آئیڈیا کو بالکل زیرو کرنے کے لیے یہ دلیل لے کے آئے، اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ہم اس کو رب مانتے ہیں ستارے کو، اور یہ تو ڈوب جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کسی اور کے حکم پہ چلتا ہے. آپ بات کو سمجھیں، ظاہری معنوں پہ مت جائیں. اللہ نے ہمیں عقل، دماغ، سوچ، فکر دی ہے. قوم ستارہ پرست تھی، کس طرح انہوں نے قوم کو زج کیا کہ ستارہ جب ڈوبا انہوں نے کہا یہ رب نہیں ہے. اگر رب ہوتا تو ڈوبتا نہیں، اور ڈوب بھی ریگولرلی رہا ہے، کسی کے حکم پہ کر رہا ہے، اور وہ اللہ ہے. دیکھیں توحید کس طرح برآمد کر رہے ہیں اور کس طرح سمجھا رہے ہیں، ہر آدمی کی سمجھ میں آ سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ جی جی سر الحمدللہ. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ، پھر جب انہوں نے چاند کو دیکھا بازغاً، چمکتا ہوا. اب اس کی خوبی بتا رہے ہیں، لیکن اس کو چمکنا کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے.
قال تو ابراہیم علیہ السلام ھذا ربی یہ میرا رب ہے. لما افلا جب وہ غروب ہو گیا قال لا ان لم يهدني ربی لاکونن من القوم الظالمین. تو انہوں نے کہا کہ جب وہ غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا بھول اگر کے میں سر جی ظالمین نہیں ہے، قوم الظالین. قوم ظالین الظالین گمراہ قوم میں سے. جزاک اللہ. اچھا تو جب وہ غائب ہو گیا سورج بھی تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاتا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو قوم اس کی ستارہ پرست اور چاند پرست تھی اس کے سامنے کہا کہ دیکھیں یہ ڈوب گیا ہے. اگر یہ رب ہوتا تو کبھی نہ ڈوبتا. اس کا اپنا کوئی حکم نہیں، یہ کسی کا حکم کا پابند ہے. اور اگر میں نے اس کو رب مان لیا ہوتا تو میں تو بہت ہی گمراہوں میں سے ہو جاتا. کیوں؟ اس میں رب کی کوئی صفت نہیں ہے. کس طرح اپنی قوم کو زج کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. اس کو نوٹ کیجئے کہ ان چیزوں کو جن کو وہ رب مانتے ہیں کس طرح آپ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قوت گویائی ایسی بخشی کہ اس کے سامنے بالکل وہ زچ ہو گئے. کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. تھا جواب؟ آپ کے پاس جواب ہے؟ کسی ستارہ پرست کے پاس ہے جواب؟ کتنی بڑی دلیل دے رہے ہیں. آیت 78 میں کہتے ہیں فلما رأى الشمس بازغة. اب انہوں نے سورج کو پکڑا اور کہا کہ دیکھو سورج کتنا چمک رہا ہے. قال ھذا ربی. تو انہوں نے فرمایا حضرت ابراہیم نے کہ یہ میرا رب ہے. ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے. فلما افلت جب وہ بھی غائب ہو گیا تو قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. اللہ اکبر. کیا دلیل کے بعد کہتے ہیں انہوں نے اعلان برات کر دیا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو تم ان کو پوچھتے ہو نا یہ تو کسی اور کے حکم کے پابند ہے. کتنی بڑی دلیل سے انہوں نے بات کی ہے اور ان کو لاجواب کر دیا. آگے کتنی پیاری بات کہتے ہیں انی وجہت، بے شک میں نے اپنا رخ کر لیا یکسو ہو کر. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. یہ تمہارے چاند اور سورج کو نہیں، پوری زمین و آسمان اور ہر چیز کو پیدا کیا. حنیفاً میں یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین اور میں ہرگز اس کی شان میں شرک نہیں کروں گا. کیوں کہ وہ خالق ہے پورے نظام شمسی، نظام قمری اور ان ستاروں کے نظام کا. میرا بھی رب، پوری کائنات کا رب. اللہ اکبر. کس طرح انہوں نے قوم کو توحید کی تعلیم دی اور کس طرح شرک کی بے حق حیثیتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمائی. نوٹ فرمائیں ذرا. وحاجہ قومہ، اب اس پر آپ کی قوم آپ سے بحث کرنے لگی. اچھا اب جب بحث کرنے لگی تو کیا کہتے ہیں حضرت ابراہیم؟ قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو. وقد ہدانی، اور اس نے تو مجھے ہدایت دی ہے. اب اللہ کا نبی ہے نا تو اس نے کہا کہ اس نے تو بذریعہ وہی میری ہدایت اس نے مجھے دی ہے. ولا اخاف، اللہ اکبر. یہ ڈرتے تھے نا اپنے بتوں سے، چاند سے، سورج سے، ستاروں سے. وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کیونکہ نبی ہے نا، اس کو پتہ ہے اللہ کا خالق مالک اور سب چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں، تو کہتے ہیں ولا اخاف ما تشرکون بہ، میں اس سے ہرگز نہیں ڈرتا جن چیزوں کو آپ نے اس کا شریک ٹھہرا رکھا ہے. ہاں اللہ، ہاں صرف اس بات پہ این یشاء ربی شیئا، میرا رب کوئی چیز چاہے، مجھے نقصان پہنچانا چاہے، مجھے فائدہ وہی پہنچا سکتے ہیں اور کوئی نہیں. لہٰذا یہ سب تمہارے جتنے بھی ستارے، چاند، سورج، جو بھی بت بنا رکھے سارے کے سارے بیکار ہیں، بے حیثیت ہیں. اگر حیثیت ہے تو اس اللہ کی ہے جو اللہ کل شین قدیر بھی ہے، بے کل شین علیم بھی ہے. ذرا نوٹ فرمائیں کہ توحید کا کتنا پیارا کانسیپٹ.
اور آپ اور میں اگر ان کو سمجھ کے پڑھیں نا تو بات بالکل کلیئر ہو جائے. پھر آگے کہتے ہیں، ہاں یہاں تو کہا نا، پھر آگے کہتے ہیں وسع ربی کل شیء علما. اللہ، میرا رب ہر شے کا علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہے. اس کا علم ہر چیز کے بارے میں، ڈیٹیل، ظاہری، باطنی، سب کچھ. افلا تذکرون، اب اپنی قوم سے سوال کیسا کیا کہ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اس قرآن سے؟ تم ان بے حیثیت جن کو ڈوب جاتے ہیں چاند، سورج، ستارے، ان کو پوچھتے ہو؟ کیا تصور ہے، ذرا دیکھیں. اور کس سمجھانے کا انداز کتنا آسان ہے، ہر آدمی سمجھ جا سکتا. تو اب وہ پھر سوال 81 میں کرتے ہیں آخر میں کہ ہاں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں کیسے ڈروں اس چیز سے جس کو تم شریک کرتے ہو. وَلَا تَخَافُونَ، اور تم ہرگز نہیں ڈرتے، إِنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، کہ تم نے اس اللہ کے ساتھ شرک کیا. کیا مطلب؟ کہ وہ طاقتوں کا مالک تو اللہ ہے، اس سے تو تم ڈرتے نہیں ہو، اور ڈرتے ہو تو ان بتوں سے جو کسی حیثیت کے مالک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تمہارے، اور نہ میرا بگاڑ سکتے ہیں. ما لم ينزل به علیکم سلطان، اور اس اللہ نے تمہاری پاس کوئی دلیل نہیں رکھی کہ ان کی پوجا کرو، کیونکہ نہ یہ عقل اور فطرت میں ان کی کوئی بنیاد ہے، نہ کسی آسمانی کتاب میں کسی دوسرے معبود کے لیے کوئی گنجائش ہے. کیوں؟ طاقتیں ساری اللہ کے پاس، علم اس کا محیط ہر چیز پر، تو اور کون اس شریک ہو سکتا ہے اس کا؟ کیا بات ابراہیم علیہ السلام نے کی. کاش میرا اور آپ کا یہی تصور اللہ کے بارے میں ہو کہ وہ علی کل شیء. یہی تو ایمان ہے. اگر ایمان میں یہ کہیں کونے خدرے میں بھی شرک ہے نا تو بندہ باز آ جائے، اس لیے کہ شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. کائنات پوری میں دیکھ لیں، جب اس پکڑتا ہے نا، فرعون کو دیکھیں، پکڑا اور کیسا پکڑا. آپ کے سامنے ہے. مشرف کو دیکھ لیں، یہ جو بیمار ہے، نیا کمانڈر جو ابھی ریٹائر ہوا ہے، جس نے ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیسا حشر کر رہا ہے. جنجبا سر، جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ٹرمپ، تو صدام کو دیکھیں، اللہ کا ڈریں اللہ سے. ہمارے سامنے نمونے ہیں. حکمران ڈریں. اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 82 میں، سنیں، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، خالص ایمان، پکا سچا ایمان اللہ پر، ایسا ایمان جیسے ابراہیم نے علیہ السلام نے اوپر ثابت کیا ہے. وہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، ظلم کیا ہے بلا؟ آلودہ نہیں کیا. ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک، شرک. شرک، شاباش شرک. شاباش. شرک کہ اس میں دین خالص، کہ اللہ توحید. اگر یہ آپ کا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ اس قرآن کو پڑھیں، ان دلائل کو پڑھیں، اس قرآن سے دور ہوں گے تو آپ کا ایمان یقیناً اس میں شرک شامل ہو جائے. آج آپ مجھے بتائیں، امت مسلمہ مشرکوں سے بدترین حرکتیں کر رہی ہے، کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ قرآن دیکھیں، اللہ کی کتاب، ایک ایک آیت پڑھیں. آپ ذرا غور فکر کریں. ہم غور و فکر اس میں نہیں کرتے. اصل علم قرآن کا علم ہے. یہ حق ہے آپ کے پاس. آپ بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے اور آپ نے ایم اے، پی ایچ ڈی کر بھی لیا، تو قرآن سے ناواقفیت جو ہے، اصل علم قرآن کا ہے، کہ جس میں انسان کو پتہ چلتا ہے توحید کیا ہے، آخرت کیا ہے، رسالت کیا ہے. نوٹ کریں ذرا. اس علم سے اگر آپ کے بچے اور آپ فارغ ہیں تو پھر اللہ سے پناہ مانگیے کہ آپ دنیا میں غرق ہیں، اور دنیا میں جب غرق ہوتا ہے انسان تو آخرت کو بھول جاتا ہے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی؟
اللہ تعالیٰ کتنی پیاری بات کر رہے ہیں. وہ لوگ جو ایمان لائے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِالظُّلْمِ، اور اپنے ایمان کو، اپنی توحید کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. اللہ کہتے ہیں اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے کہ وہ اگر اس نقطہ نظر پر جیتے ہیں تو امن میں وہی ہے. کیوں؟ دنیا میں زندگی اللہ کے عین حکم کے مطابق اقامت صلاۃ اور تقوی کی روش پہ چل رہے ہیں، اور آخرت، دنیا اور آخرت میں اللہ ان کا ولی اور شفیع ہے. یہ چیز کتنی کلیئر ہے اور کن دلائل کے ساتھ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کے سامنے رکھی ہے. کاش میں اور آپ ان کو پڑھیں، غور و فکر کریں، سمجھیں. اور کتنا کنکلوژن کتنا پیارا ہے کہ ایمان ایسا جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو اور تقوی کی روش پہ چلے تو اللہ تعالیٰ کی تائید، نصرت، رحمت. میں نے ساری آیتیں بھیج چکا ہوں آپ کو کہ اللہ کی رحمت مشروط ہے اس کی عبادت پر. عبادت کیا ہے؟ کہ ہم زندگی میں ہر کام اقامت صراط کے ساتھ تقوی کی روش پہ چلیں، کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق کریں اور جس سے منع کیا ہے اس سے مکمل اجتناب کریں. کوئی آپ کا سوال آیت 82 تک؟ جلدی کریں. اب سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آیت 83 میں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى الْقَوْمِ، یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اس کی قوم کے خلاف. یہاں حجت کا معنی کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. خالد بھائی آپ بتائیں، ارم آپ بتائیں. ارم جلدی سفارش سر دلائل یعنی جو اللہ تعالیٰ نے دلائل دلائل بتائے تھے. بہت توحید. عمدہ. یہ سفارش خدا کا نام ہے. یہ کیوں آپ سفارش کرتی ہیں؟ ارم آپ نے بالکل دلائل سر، ٹھیک دلائل کہا. یہ ہیں وہ دلائل. تو آپ کے پاس جب دلیل ہوتی ہے نا، دیکھیں نا میرے پاس بالکل دلیل ہے کہ میرا الہ رب ہے، وہ ہی معبود ہے. اب یہ دلیل جب آپ کے پاس ہوتی ہے آپ کا ایمان پکا اور سچا ہوتا ہے. اگر دلیل نہیں ہے تو پھر آپ کا ایمان بھی ڈھل مل یقین ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے یہ دلائل کس کو دیے؟ ابراہیم کو دیے. تو اللہ نے بذریعہ وہی جو چیزیں بتائی تھی ابراہیم کو، ابراہیم نے انہی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور ثابت کر دیا کہ یہ شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور توحید یہ ہے کہ انسان اسی رب کو سب کچھ سمجھے. امید وہ دعائیں وہ سنتا ہے، اللہ کل شین قدیر وہ ہے، بکل شین علیم وہ ہے. تو آج 83 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو حجت البالغہ ہے، یہ دلائل جو بالکل شافی اور کافی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے جو ابراہیم نے اپنی قوم کو سنائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے لیے ہم چاہتے ہیں. اچھا یہاں درجوں بلند درجے بلند درجات کی بات کیوں کی اللہ نے؟ جلدی بتائیں، جلدی بتائیں نا. سر درجات ان کے بلند ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت اور ہدایت کا علم دے. حضرت ابراہیم کی ایمان درجات پہ کی قائم رہتے ہیں. حضرت ابراہیم کی درجات کی بلندی کی بات ہو رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کے بعد نبوت ان کے خاندان میں رہی. اچھا جب اللہ نے کہا نا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ آپ میری ہر اولاد کو دیں گے، اللہ نے کہا نہیں، جو نیک ہوں گے، جو اہل ہوں گے ان کو. تو اللہ نے بھی وہاں اہلیت کی شرط رکھی ہے. اور ہم اس ملک میں عہدے سیاستدان جو ہیں وہ آپ کے جرنیل ہیں اور سیاستدان ان کے تابع ہیں، اور سیاست قرآن و سنت سے دور ہے، تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے. قرآن پڑھنے والا قرآن سے چیزیں اخذ کرتا ہے. اچھا اب اچھا یہ اللہ نے کیوں ان کے درجات کی بلندی کا اللہ نے کیوں فیصلہ فرمایا؟ جلدی بتائیں.
سر وہ موہد تھے اور صرف کیا یکسو صرف اللہ کیا تعالیٰ بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ نہیں پڑھ رہی ہیں آگے کہ ان ربک حکیم علیم؟ بالکل سر. اب الٹی بات مت کیا کریں، اپنی طرف سے مت ٹھوکا کریں. قرآن دعویٰ بھی اور جواب دعویٰ بھی بتاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے درجات اس ہستی نے بلند کی ہیں جو حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. اس نے اپنی حکمت کی وجہ سے، اپنے علم کی بنیاد پر، کہ حضرت ابراہیم کو کہا گیا کہ آگ میں کودو، وہ آگ میں کود گئے. اللہ نے حکم دیا اتنی لمبی ہجرت، دیکھیں کہاں سے عراق اور کہاں مصر اور پھر کہاں سعودی عرب، ہر جگہ اللہ کے حکم سے. اور پھر جب آخری تو انتہا کر لی کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا. یہ ہے حکیم اور علیم کا کمال کہ اس نے اسی بندے کو جو پوزیشن دی وہ اس کی وجہ سے دی کہ وہ اس کے اندر وہ اوصاف موجود تھے. پڑھیں سمجھیں ذرا. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے دیکھیں، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے انبیاء کا ایک سلسلہ، پھر آخر میں دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کی اولاد میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبوت شروع بھی وہاں سے ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے، اور ختم بھی کہ آخری نبی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر. سوچیں یہ کیا نرفع درجات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کیا بلندی درجات عطا فرمائی حضرت ابراہیم. اچھا، تو یہ حکیم علیم کا یہ معنی ہے کہ وہ ہر کام حکمت کے اور حکمت بالغہ، اور وہ علیم ہے، وہ خوب جانتا ہے ماضی حال مستقبل سب پر علم اس کا محیط، کہ فیصلے اس کے صحیح ہیں. اچھا، اب چلتے ہیں آیت 84 میں. اب دیکھیں اللہ نے کیا ابراہیم علیہ السلام کو فضیلت بخشی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلٌّ هَدَيْنَا. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے دیے. کُلٌّ هَدَيْنَا، اور سب کو ہم نے ہدایت دی. وَنُوحًا هَدَيْنَا، انہی کی اولاد میں سے حضرت نوح ہے، ان کو اللہ نے ہدایت دی. من قبل، اس سے پہلے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون کذالک نجزی المحسنین. کیونکہ محسن بندے تھے تو اللہ نے دیکھیں کیسے کیسے پیغمبر، یہ سب کے نام یہاں بتا دیے. تو یہ فضیلت ہے ابراہیم علیہ السلام. نوٹ فرمائیں ذرا. سر نوح علیہ السلام تو پہلے آئے تھے نا ابراہیم علیہ السلام. لیکن وہ پہلے تھے نا، لیکن انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ 950 سال تک دیکھیں اللہ نے ان کی نبوت کی وجہ سے 950 سال تک انہوں نے دعوت دی. اور جب قوم نے بالکل مخالفت پہ ڈٹ گئی تو اللہ سے دعائیں کی، اللہ نے قبول کر کے اس قوم کو غرق کیا اور حضرت نوح کو بتایا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ حضرت نوح سے، حضرت ابراہیم سے پہلے تھے. جی من قبل لکھا ہوا ہے نا ساتھ، من جی قبل. بالکل، جی بالکل. نہیں، وہ زمانہ بھی ان کا پہلے کا ہے. جی اب سنیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزَكَرِيَّا. اب آیت 85 پڑھ رہا ہوں. اور اسی طرح حضرت زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، سب کے سب صالحین تھے، کیونکہ انبیاء تھے. اللہ نے ان کی فطرت کو بھی برقرار رکھا، اور اس کے بعد جب نبوت دی تو ان کو وحی کے ذریعے جو ہدایات عطا فرمائی وہ بھی برحق تھی. سر یہ آیت نمبر 84 ایکسپلین نہیں کی ہے نا ابھی آپ نے. آیت 84 آیت 84 ایکسپلین نہیں کی. بھائی میں نے آپ کے سامنے بتا دیا. دیکھیں نا آپ یہاں اللہ نے کس نبی کی یہ اولاد ہیں، یعقوب، اسحاق، یعقوب وغیرہ، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام. آپ دیکھ لیں وہ کتنے نیک اور وہ تھے. میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ وہ سارے باقیوں کے نام جیسے سلیمان، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون،
یہ سارے کے سارے اولاد ہیں حضرت ابراہیم کی. ایسے ہی ہے؟ آپ کو جی سمجھ سر. آ رہی ہے نہیں؟ جی سر جی. اچھا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ احسان کے درجے میں کام کرنے والے تھے، نیکیاں حد سے زیادہ کرتے تھے اور بہترین انداز میں کرتے تھے. لہٰذا انہی کو مثال پیش کر کے اللہ نے 85 میں پھر کہا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سارے انبیاء ہیں اور کمال کے انبیاء ہیں، اور اللہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے صالحین تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَيَسْعَ وَيُونُسَ وَنُوحَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. پورے انبیاء کو نام گنوا کے اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو پورے جہانوں پر فضیلت دی. کیا فضیلت تھی ان کی، جلدی بتائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی چنا سر، كل من نبوت کے لیے، الصالحين. نجزی المحسنین. اللہ نے ان کو وحی بھیجی. سب سے بڑی نبی کی فضیلت یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کا پیغام اس تک پہنچتا ہے، وہ آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ محسن اس وجہ سے تھے کہ وحی آتی تھی ان کے پاس، وہ اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے. اچھا، اب اللہ کہتے ہیں آیت 87 میں، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں. 87 وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان. اللہ فرماتے ہیں اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی، ان کی نسلوں میں سے بھی اور ان کے بھائیوں میں سے بھی ہم نے ہدایت یافتہ بنائے، اور ان کو ہم نے چن لیا اور ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف. یہ ہیں وہ لوگ جو کس کی نسل سے ہیں؟ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ ہے اللہ کی وہ ہدایت جس کے ساتھ وہ رہنمائی فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے. اچھا، یہ اللہ کی جو ہدایت ہے بڑا اہم چیز ہے، پوائنٹ ہے، اس کو آپ نوٹ فرمائیں. یہ اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے یہ بتائیں. سر اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو طلب تڑپ اور جوہد کرتا ہے اس کے لیے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہاں جب بھی یہ آئے کہ یہدی من یشاء، جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کرے، وہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ہدایت کا طالب اور کوشش کرتا ہے ضرور اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. یہ مت سمجھیں، اس لیے کہ اللہ کا ہر کام کیونکہ الحکیم ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم، لہٰذا اس کا ہر کام حق کے ساتھ اور کبھی ناانصافی نہیں کرتا. اس لیے تو ہم روز پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، کہ اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے. سب سے بڑا نقص کیا ہے کہ ناانصافی اور ظلم، یہ اللہ کے ہاں اس کا شائبہ بھی نہیں ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے وہ اللہ کی ہدایت جس کے ساتھ وہ رہنمائی فرماتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. ولو اشرکوا، ہوئے ہوئے ہوئے، سب سے ناپسندیدہ چیز جو ناقابل معافی ہے، اگر اس نے سچی توبہ نہ کی اور اپنی زندگی کو اسلام پہ نہ لایا، تو سب سے برا عمل کون سا ہے؟ شرک. اور آگے اللہ کہتے ہیں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ ایک شرک کی وجہ سے. اس لیے نوٹ فرمائیں کہ یہ شرک کتنی بری مرض ہے. اچھا، اب ایک آیت اور پڑھ سکتے ہیں، 2 منٹ ہیں جی. اچھا، بلکہ یہاں میں رک جاتا ہوں. اور شرک ایسی بیماری ہے کہ آیت نساء کی آیت 48 اور 116 اور 48 میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک
बिही, अल्लाह हरगिज माफ नहीं करेगा अगर उसके साथ किसी ने शिरक किया। वो यगफिर मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और हर दूसरे गुनाह को जिसको वो चाहेगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसने तौबा की भी तौबा तो नसूह की, तो फिर उसको माफ कर सकता है। लेकिन मुशरिक अगर शिरक करते करते मर गया वो कभी नहीं बख्शा जाएगा। ये आज 48 निसा की और 116 कोई सर, बात ये आयत नंबर 88 में जो आया वलौ अशरकू, तो ये इशारा किसकी तरफ है? अंबिया की तरफ है या आम लोगों की तरफ? हाँ, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर इन अंबिया जैसी हस्तियों ने भी शिरक किया होता, जो वो करते नहीं है, जो होता नहीं है, लेकिन अल्लाह हमें बता रहे हैं कि शिरक इतना बुरा गुनाह है कि अगर ये अंबिया से भी सरजद होता जो किसी नबी ने नहीं किया, तो अल्लाह क्या करता, उनके सारे अमाल ज़ाया कर देता। ये है शिरक की बुराई और खौफनाकी और हौलनाकी। अगर इन अंबिया से भी ये सरजद होता तो अल्लाह इनका सब किया धरा ज़ाया कर देता। इसलिए आपने अमाल का, अफ़ाल का पूरी तरह जायजा लें, अपने सबसे पहले अपनी सोच और फिक्र का, और सोच और फिक्र पाकीज़ा बनती है कुरान से, अमाल सालिया की तरकीब होती है कुरान से। तो अल्लाह का डर उसकी सिफात की वजह से कि वो क़यामत के दिन किसी जालिम को नहीं छोड़ेगा, वो किसी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अमल को बिल्कुल अकाउंट फार करेगा। अल्लाह का डर और आखिरत का डर, कि आखिरत में सिर्फ कामयाब वो होगा जिसने दुनिया में अल्लाह की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल किया होगा। कोई सवाल 88 तक? शाबाश। मैं फिर माजरत करता हूं कि लास्ट जो सैटरडे को हमसे गलती हुई कि हमारा मोबाइल नहीं चला, वो हमारी गलती है। मैं फिर माफ़ी चाहता हूं। और 2 हैंड आउट जो मैंने आपको भेजे हैं, एक पेज का है जिसमें पारा जो 30वां पारा है उसकी सारी कैटेगराइज कर दिया गया है आयत को, कौन सी रिसालत के बारे में, कौन सी आखिरत के बारे में, जरूर पढ़ें समझें, और कौन सी मुतफर्रक यानी जिसमें मिले जुले टॉपिक्स हैं, सारा बयान बता दिया गया है। और दूसरा कि जिसका ताल्लुक कुरान से होता है वो कितना अजीम माजी में है, और अल्लाह के यहाँ अजमत यही है कि मैं और आप इज्जत और तकवा की बुनियाद पर है। सूरा उसमें कुरान की कि अल्लाह के यहाँ भी तकवा का जो इज्जत और अजमत का मकाम है वो तकवा की वजह से। अल्लाह ताला मुझे एक तो अकामत सलात का पाबंद बनाए, दूसरा तकवा का पाबंद बनाए, तीसरा आखिरत का तो सामने रख कर मैं जिंदगी गुजारूं। जो आज की एक आयत है इसमें अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इसी की तौफीक अता फरमाए। कोई और सवाल हो तो जरूर पूछिए। जी, ये जी 88 आयत के साथ जो आपने आयत लिखाई है वो कौन सी है? कौन सी? 88 के साथ आयत शिर्क के बारे में जो आयत लिखवाई है आपने, 48 और 116, 48 और 116 निसा की पहले भी लिखवा चुका हूं। और कोई बात? अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इसी कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और नबी करीम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम लोगों को सबको तौफीक दे, आमीन हम का आमीन बेतना कबूल कर ले और हम लोगों की तौबा को कबूल कर ले परवरदिगार। और आमीन इसी तरह तमाम दुनिया के मुसलमानों को कुरान से जोड़ी रखे और दीन के रास्ते पे चलने का तौफीक दे। हम लोगों के औलादों को दीन का मुजाहिद बनाए परवरदिगार।
آمین اور ہم لوگوں سے جو بھی کوئی خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو معاف کر دے پروردگار۔ جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک اپنی رحمتوں سے صحت تندرستی والی زندگی دے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، اور ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے پروردگار، ہم لوگوں کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، ہم لوگوں سے جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں ان کو معاف کر دے پروردگار۔ بس معافی مانگ سکتے ہیں اور اس کے آگے جھک سکتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی طلب کر سکتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔